बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर साबित हो गया, सबूत सामने आ गए, बड़े एतराफ़ात हो गए कि इमरान खान तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर मनफियत कंडों के बावजूद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुकाबले में डटा हुआ है। और इस हवाले से कुछ तीन अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें एतराफ़ कहा जाना चाहिए। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे जो इसी मौक़िफ़ की तायद करती है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से बैक वक्त इस बात का ये एतराफ़ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन एतराफ़ ने नई जहतें पैदा कर दी हैं। ये जो तमाम तर सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर मामलात आपके सामने रखने से पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि कल के दिन से शुरू हुई, एक मर्तबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से रवाबित इमरान खान के साथ सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की और सदर ममलकत का बयान पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिर आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करेंगे हम, तकरीबन 55 सेकंड की इस वीडियो के आखिर में, जो ये सबूत देगी, आपको ये बताएगी कि आखिरकार ये तमाम तर मामलात का मकसद क्या है, ये जो एतराफ़ात हुए हैं इनके पीछे क्या है और कौन है वो जो ये चाहता है कि वो तमाम तर केसेस जो कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून के हवाले से अहम तरीन है वो ना लगाए जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी अदालतों में, बल्कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जाती रहे। अहम तरीन वीडियो है और फिर आपको इसी के अंदर एक अहम तरीन इजलास का अहवाल बताएंगे कि जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और वहाँ पर उनकी जानिब से क्या अहकामात दिए गए कुछ अहम तरीन मामलात के ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान के इंतखाबात से कबल तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, दरगुजर का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एक बड़े के तौर पर, पाकिस्तानी रियासत के सरबराह के तौर पर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर इस बयान को इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम तर सियासी जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए इलेक्शन से पहले। और ये उनकी मुलाकात थी सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से, और जनाब मोहम्मद अली दुरानी जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनसे मुलाकात के बाद सदर ने यह कहा कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफ़ाफ और जामे होना चाहिए और मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं और उनकी जो क़यादत है उनको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए। यह बयान आया क्यों, उन्होंने ये क्यों कहा कि लोग अपनी पसंद के लीडर अगर ना मुंतखब कर सकें तो जमहूरियत बेमानी होगी, मकसद क्या है इसका? नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ तक करने नहीं दिया जा रहा, और वो अगर किसी जगह कोई जलसा तो छोड़ इजलास भी मुनक्कद करते हैं अपना, जिसके लिए कतन किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडोर अगर कोई इजलास होता है 200-250-300 लोगों का, 500 लोगों का, तो उस पर भी छापे मार रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है और उसके लिए तोजीहात भी नाम नहाद वज़ीर इत्तलात, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, जो निगरान सेटअप के अंदर हैं, ना ही उनका किसी दौर में कोई सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रहा, बल्कि एक सियासी जमात के वाज़ह तौर पर चमचे, जिसके बाद उन्हें एक बड़ा ओहदा भी मिला और इस वक्त भी ओहदा उनके पास चमचा गिरी की वजह ही से है। और वो चमचा गिरी उन्होंने किस की, वो आपको पता है। इमरान खान के बुग्स में आपको किसकी चमचा गिरी करना पड़ती है और उसके बाद आपको क्या मिलता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना नाम लूँगा, आप समझ सकते हैं किन का जिक्र हो रहा है। जो जनाब निगरान वज़ीर इत्तलात साहब मौसूफ़ सहाफ़ियों को जवाबात दे रहे हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर और नवाज़ शरीफ के ऊपर बात कर रहे हैं, और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी, उनको शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, आओ ना ज़रा मैदान इलेक्शन करा के तक लो कौन है, इस तरफ वो नहीं आ रहे और मुसलसल उनकी ये और उनका ये ख्याल है कि शायद ये रोटियाँ, ये जो ओहदा उन्हें मिला है वो हमेशा के लिए लगा रहेगा, और साफ़ियों को वो ताने दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जनाब हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आपने तमाम तर चीज़ें कैसे मैनेज करके रखी हैं, लेकिन वक्त गुजर जाया करता है। चलें, ऐसी कोई बात नहीं, वापस आते हैं। तो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सदर ममलकत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है,
تلخیاں ختم کرنی چاہیے، تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں۔ ایک بڑا تو یہی بات کر سکتا ہے۔ اب یہ درگزر کہاں سے نہیں ہو رہا، کیا معاملہ ہے؟ عمران خان تو بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات کہہ چکے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے خلاف جو کچھ کیا، میں جو ہے وہ میرے گھر کے اوپر حملہ، میرے اوپر قاتلانہ حملہ، پھر اس کے بعد میری غیر موجودگی میں بشرا بی بی کے ساتھ جس قسم کی بدسلوکی گھر کے اندر گھس کر، باقی سارے معاملات، وہ سب کچھ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے۔ ہاں، جن کا تعلق پاکستان کے عوام، آئین، قانون اور مستقبل کے ساتھ ہے، پاکستان کے ان معاملات کو لے کر جائیے۔ عدالتوں کے اندر سائفر کا معاملہ ہو یا 9 مئی کے معاملات، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ آج اعتزاز احسن نے بڑی زبردست بات کی، پہلے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اگر وزیر اعظم کو دھمکی دیتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اگر مودی کو ایسی دھمکی ملی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے اوپر تم نے سائفر کا مقدمہ بنا لیا جناب کہ یہ جی بڑا کوئی سینسیٹیو کاغذ تھا، اور او بھائی ریاست کا سربراہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ریاست چلا کون رہا ہے؟ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان اس وقت۔ تو آپ اس کے اوپر ریاست سے غداری اور اس قسم کے مقدمے بنا رہے ہیں۔ وہ عوام کو بتائے گا، یہی کام عمران خان نے کیا، بلکہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ کاپیاں بنا کر عوام میں تقسیم کرتا۔ یہ اعتزاز احسن ملک کے مقبول ترین جو ہیں وہ قانونی اور آئینی ماہر جانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، سینئر لوگوں کے اندر ہیں۔ بڑا ہی وہ واضح کر رہے کہ کیا کرتا وزیر اعظم، مودی کو دھمکی ملتی تو وہ کیا کرتا۔ اگر امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دھمکی دی تو عمران خان نے بالکل درست کیا کہ اس معاملے کو فورم کے اوپر لے کر آیا کیبنٹ کے، اور اس بعد میں جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس معاملے کو وہ عدالت کے اندر لے کر گیا، عوام کے سامنے رکھا۔ تو کیا ہے، کیا اس نے برا کیا؟ عمران خان کا اختیار تھا، عمران خان پاکستانی ریاست کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کے ووٹوں سے منتخب، کہ جس ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ کے قانون کو اب سر پر اٹھا کر بھی لے کر پھر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے سادہ اکثریت سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے پاس کیا کہ اس کے اوپر بھی شک ہے، اس کے اوپر فل کورٹ جو ہے وہ اجلاس چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کی چیزوں کو سر پہ رکھیں۔ تو کیا عمران خان اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھا؟ عمران خان عوام کے ووٹ لے کر نہیں آیا تھا؟ عمران خان کے جو ووٹ تھے وہ تو جعلی تھے، اور جو تم نے ووٹ لیے وہ اصلی تھے۔ شرم آنی چاہیے ان تمام فیصلہ سازوں کو، ان تمام میڈیا کے نمائندوں کو، وڈے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو، لیکن شرم ان سے چھو کر نہیں گزری۔ تو انہوں نے واضح کر دیا اعتزاز احسن نے کہ کیا کرتا، یہی کرنا چاہیے تھا، وہی کیا اس نے، پرخچے اڑا کر رکھ دی۔ اور اب بھی اگر یہ معاملہ سائفر کا معاملہ یا 9 مئی کا معاملہ کھلی عدالتوں کے اندر اگر آتا ہے تو چیلنج ہے عمران خان کا، تمام آئینی قانونی ماہرین کا، اعتزاز احسن کا، لطیف کھوسہ کا، کہ اڑا کر رکھ دیں گے۔ کسی قسم کے کوئی ثبوت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف نہیں کہ انہوں نے یہ کوئی پلان کیا یا انہوں نے کچھ کر دیا۔ تمام تر ثبوت جن کے خلاف جا رہے ہیں شاید وہی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو کہا میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، سویلین ایجنسیز بھی اس کے انڈر تھیں، وہ بھی وہ سب کچھ کرا سکتی ہیں۔ آپ آئیں، آپ ثبوت سامنے رکھیں، لیکن کون ہے جو یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے لے کر چلتے ہیں آپ کو کوئٹہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف کراچی، لاہور مرکز کے اندر ہونے والے مختلف ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر انہوں نے شرکت کی، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ چیئر کی، سیکیورٹی معاملات پر انہوں نے بریفنگ لی۔ اس میں جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کارروائیوں کے حوالے سے، اسمگلنگ کے انسداد کے حوالے سے بھی آصف غفور صاحب بھی اس فوٹیج اور اس تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں، کور کمانڈر بلوچستان، اور جناب اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بریفنگ بھی دی۔ تمام تر معاملات کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، اسمگلنگ منشیات کے خلاف بلوچستان میں جو کارروائیاں ہیں ان کی بات ہوئی، سی پیک کی بات ہوئی، اور پھر جو وزیر اعظم آفس نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا جناب کہ بلوچستان میں جو وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کی تفصیلات بتانے کے بعد آرمی چیف کے متعلق انہوں نے کہا کہ فوج نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ اب بالکل درست بات، تمام تر جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ تعاون مہیا کرنا چاہیے، یہی آئینی اور قانونی فرض بھی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر پاکستانی عوام پوچھتے ہیں کہ آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک میں الیکشن کے لیے جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کے اندر ہونے والا جلسہ، جیسے 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو کا کراچی میں ہونے والا جلسہ، جیسے نواز شریف جو خود کو اس وقت کہہ رہے ہیں پاکستان کے وہ نام نہاد سب سے بڑے لیڈر ہیں، بگوڑے پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ، وہ جناب 21 کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بلاول اور نواز شریف کا جلسہ تو ہوا قانونی، انہیں اجازت بھی مل رہی ہے۔
تو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو جلسے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ اگر وہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتی ہے اس کو اس سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ خواتین کو، کارکنان کو گھروں کے اندر گھس کر گزشتہ 18 ماہ سے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، غائب ہیں درجنوں کارکنان، رہنماؤں سے جس قسم کے بیانات زور زبردستی دلوائے جا رہے ہیں، تو سوال کرتے ہیں پاکستانی عوام دست بدستہ کہ کیا یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ قانونی ہیں، کس آئین اور قانون کے دائرے میں آتے ہیں؟ اور یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے دست بدستہ کہ آپ ٹھیک ہے پوری طاقت کے ساتھ، آرمی چیف نے کہا کہ طاقت کے ساتھ طاقت کا استعمال کریں، تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کیا جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو طاقت کا استعمال ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم یہ کسی کو نہیں کہہ رہے کہ کون کر رہا ہے، سوال پوچھ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس وقت نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ میں اہم ترین کردار ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، نظر آ رہا ہے، اور تمام اجلاس کے اندر وہ شرکت بھی کر رہے ہیں، معاشی معاملات ہوں، امن و امان کے ہوں، دیگر ہوں۔ تو دست بدستہ عرض پاکستانی عوام کی جانب سے پیغام کہ جناب غور کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ آئینی اور قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر کرنا چاہتی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، کیا وہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ بات صرف پاکستانی عوام جو ہے وہ سمجھنا چاہتی ہے، اور امید کرتی ہے کہ یقیناً پاکستانی ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں گے۔ اب اگر لے کر چلیں معاملات کو جناب تھوڑا سا آگے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا، کیونکہ نظر آ رہا ہے چند دن پہلے پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو کے معاملے کے اوپر نواز شریف نے سمجھوتا کر لیا، نواز شریف ہمیشہ سے ڈیل کرتے رہے، اب بھی ڈیل کر کے آ رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان جناب ان کی مدد کے لیے آگے آئے اور فرمانے لگے کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تک جب ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا، یعنی جب عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت آپ کے خیال میں ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا، اور جب اب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی، آپ استعمال ہو گئے، آپ 2019 میں دھرنا لائے، اس دھرنے کی وجہ سے نواز شریف ملک سے باہر گیا، اس دھرنے کی وجہ سے باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن ملی، تو کیا آپ پاکستانی عوام کو چیز سمجھتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں کیا آپ پاکستانی عوام کو نواز شریف یا حامد میر سمجھتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ اور موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو اس وقت تھا جب ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا، اور ووٹ کی عزت کو جن سے خطرہ تھا وہ ہٹ گئے ہیں، کہہ دیا نا آگے، یعنی عمران خان سے ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا، عمران خان سے ووٹ کی عزت کو نہیں، آپ کے برسا برس کے سیاسی مافیا کا جو اپنے حق کے لیے بنایا ہوا اقتدار کا وشس سرکل تھا نا، اس کو خطرہ تھا، آصف زرداری کو خطرہ تھا، نواز شریف کو خطرہ تھا، مافیا کو خطرہ تھا، ہینڈلرز کو خطرہ تھا، سہولت کاروں کو خطرہ تھا، اور آپ سب کے پیچھے چھپے ہوئے خفیہ ہاتھ کو خطرہ تھا کہ عمران خان اگر یہ ٹرم پوری کر گیا، عمران خان ڈیلیور کر گیا جو کر رہا ہے، آخری سال اس نے لگا دیا، پاکستانی اکانومی کو اس نے ایک دفعہ اٹھا دیا، جو اٹھا دیا تھا 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی، تو عمران خان کو پاکستانی عوام دوبارہ منتخب کریں گے۔ اور ڈرایا گیا اس وقت کے اس سیاسی مافیا کو خفیہ ہاتھوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو اگر کر گیا نا یہ کام تو پھر تو آپ ہو جائیں گے فارغ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سیاسی مافیا نے دوسری طرف آ گیا، اور جب جو ہے وہ نئی جو ہے وہ اپائنٹمنٹس بھی ہوگی اداروں کے اندر، تو اس کے بعد پھر اس سیاسی مافیا نے اداروں کو ڈرایا، انہوں نے کہا جناب عمران خان تو آپ کے خلاف ہے، عمران خان آیا تو آپ کو ہٹا دے گا، اور پھر جناب علی اس کے بعد آپ اگر ہٹ گئے تو پھر دیکھیے ہٹائے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق کیا خبریں ہیں، ان کے خلاف درخواستیں آ رہی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو ڈرایا گیا، راستہ روکنا مقصد تھا عمران خان کا، وقتی طور پر وہ اس مقصد کے اندر کامیاب بھی ہو گئے، عمران خان سے حکومت چلی گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستانی عوام کو یہ ساری گیم سمجھ آ گئی، اور پاکستانی عوام ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریکٹس پروسیجر بل کا کرنا چاہتے ہیں فیصلہ۔ اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس ویڈیو کی جانب، اور وہ ویڈیو ہے جناب جسٹس منیب اختر صاحب کی، ذرا بڑے غور سے آپ نے سننی ہے کیونکہ نوک جھونک بھی ان کی ہوئی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سابقہ چیف جسٹس صاحب کے نام لینا شروع کر دیے، جو معاف کیجیے نام انہوں نے نہیں لیا لیکن ذکر کچھ اس طرح سے ان کا ان بٹوین دا لائن ایک تاثر بن گیا، نام نہیں لیا، معذرت خواہیں، تاثر انہوں نے اس قسم کا جو ہے وہ دینا شروع کر دیا کہ جیسے وہ جسٹس بندیال صاحب یا باقی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر جسٹس اور ایسے وکلا کو انہوں نے انکریج بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب جو لوگ وہاں پر یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں آئیں دلائل تو آپ سوال ہی نہ کرنے دیں کسی ایسے جج کو کہ جو ان سے پوچھنا چاہ رہا ہے
کہ جناب آئین اور قانون کیا کہتا ہے. اور جب پریکٹس پروسیجر کے خلاف دلائل چل رہے تھے وکلا کی جانب سے تو آپ اس وقت وکلا کو بولنے ہی نہ دیں. سوال تو پیدا ہوتا ہے. خیر ویڈیو دیکھیں ذرا آپ, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, غور سے سنیے. میں definitely have a serious reservation جی with things being imputed to retired chief justices. Random this, and with all due respect, sir, this is not proper. We should not impute things to those who cannot defend themselves sitting in open court. We should not do this. And I'm again asking you the question that to which, with a very great respect, Mr. Ibrahim did not give an answer. Who, if this law is validly enacted, who is the master of the roster? The creation of Parliament, whether it be a committee of 1, 2, 3, 4, 10, or Parliament. And if Parliament is the master of the roster for practice and procedure of the Supreme Court, where does that leave separation of powers? Where does that leave independence of judiciary? Kindly answer. کائنڈلی آنسر, Definitely have a serious reservation. کائنڈلی آنسر. The اور things آنسر being انہیں imputed to کرنے نہیں retired دیا chief جا رہا. justice. اب یہ تمام تر چیزیں واضح کرتی ہیں کہ عمران خان نہیں مان رہا. عطا تارڑ کا بیان کہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے, اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں مان رہا. عمران خان سے تازہ ترین رابطے کرنے کی کوششیں, چاہے وہ روداد خان کے ذریعے ہوں یا دورانی صاحب کو عارف علوی صاحب کے پاس بھیجنا, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جلدی میں نظر آنا کہ نواز شریف کی واپسی ہو جائے تاکہ عمران خان کے اوپر مزید دباؤ بڑھ جائے, یہ تمام تر چیزیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خان نہیں ٹوٹ رہا, کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.